अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 10 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी अफसोसनाक खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के अहले खाना, उनकी बहनों, उनके कारकुनों, उनके वर्कर्स के साथ रात की शदीद सर्दी के अंदर जो कुछ हुआ है वो कुल आलम ने विटनेस किया है। बीबीसी से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका तक और फिर पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जो कि डिजिटल पोर्टल्स के ऊपर मौजूद हैं, उनके ऊपर जो स्टोरी रिपोर्ट की गई है इंतहाई अफसोसनाक, अंदोहनाक है। हमने एक जमाने के अंदर ख्वातीन और बच्चों के ऊपर पानी यानी आब हयात तंग कर देने का तो सुना था, लेकिन ख्वातीन, बच्चों और फिर मर्द हजरात के ऊपर सख्त सर्दी में, रात की तारीकी में पानी छोड़ने का जो अलमिया है वो इस दौर में जन्म लिया है। वो इंतहाई अफसोसनाक है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वो खदशा जो काफ़ी दिन से तकवीयत पा रहा था, जिसके ऊपर मैंने तकरीबन आज से कुछ 7 महीने पहले, फिर बहुत ज़्यादा जोर देकर 2 महीने पहले, फिर बहुत ज़्यादा जोर देकर 2 हफ्ते पहले बात की कि इमरान खान साहब को अडियाला से मुंतकिल किया जा सकता है। अब उसके वज़रा ने, इस हुकूमत के वज़रा ने उसके ऊपर एम्फसाइज करना शुरू कर दिया है। वो क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो हालात डेवलप हो रहे हैं, इसके अंदर लग यूं रहा है कि पाबंदी के साए के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। वो क्या हालात हैं, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उसके ऊपर आपको आवाज़ उठाने का तो हक है। अपने कंबल को हटाकर यूं करके आवाज़ उठा दीजिए, लेकिन आपको बाहर निकलकर आवाज़ निकालने, एहतजाज करने या रिएक्ट करने का हक नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमानात के मुताबिक जैसे चाहें आप एहतजाज कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है आपको। वो कहते हैं द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उसके साए में वाटर कैनन के पानी की बौछार में खड़े हुए उस आखिरी शख्स का मैं मंजर दिखाता हूं। ये जरा मुलाजा कीजिएगा। ये बंदा, इस बंदे का नाम एजाज खान है। ये टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त तस्वीर। देखें, सख्त सर्दी के अंदर ठंडा पानी, जिसके बारे में मुबैना तौर के ऊपर यह इतलात है कि केमिकल मिला पानी था, यह अल्लाह ही बेहतर जानता है क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। मुबैना ठंडा पानी ये बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक होता है जब -6-7 टेम्परेचर हो। उसके अंदर ये बंदा खड़ा रहा। इस बंदे का नाम एजाज खान है। इस वक्त इनकी जो तस्वीर है, ये वाला जो इमेज है, ये पूरी दुनिया के अंदर वायरल है। आपको याद होगा बांग्लादेश में भी एक इमेज वायरल हुआ था जब नौजवान जो है अपने हुकूक के लिए बंदूक के आगे सीना तान कर खड़ा हो गया था, बहुत वायरल हुआ था। ये उससे भी ज्यादा 3x पे वायरल हुआ है पूरी दुनिया में। इस बंदे का नाम एजाज खान है, इमरान खान साहब के जालों में से एक है। आप अगर इनके लिए कोई कमेंट करना चाहें तो जरूर करें। अब मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि आप इस बंदे के लिए कमेंट कीजिएगा जिसने ये वाली सख्ती भी बर्दाश्त की। अच्छा, रात को बुजुर्ग ख्वातीन, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। अब मैं कोट एंड कोट तो वो नहीं शामिल कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं बुजुर्ग ख्वातीन, जिसमें उज़मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान और फिर नौजवान कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ लॉयर्स थे। उनके ऊपर जब वाटर कैनन से पानी फेंका गया है तो उज़मा खानम साहिबा उलट कर जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी हैं। उसकी वीडियो भी वायरल है, सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी। फिर शाहिद खटक साहब अलीमा आपा को बचाते हुए किसी नदी में जा गिरे, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई है इतलात के मुताबिक। मीना खान आफरीदी, बाकी लोग जो है वो उसको कवर कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां, उनके टायर पंक्चर कर दिए गए, कईयों की चाबियां ले जाई गई। मैं वो डॉक्टर शफकत अयाज से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी की जो है वो चाबी छीन के ले गए वहां पर मौजूद पुलिस वाले। तो ये हालात थे। इन हालात के अंदर ये देखें, जब जो लोग आए हैं उनकी गाड़ी की चाबियां छीन जाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे? इसका मतलब प्लान पूरा था तंग करने का। तो इन हालात के अंदर जो है फिर भी ख्वातीन जो है पानी छोड़ने के बावजूद
سخت ہراسانی اور مشکل کے عالم میں، سخت سردی کے عالم میں یہ سارے عوامل برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگلے منگل کو پھر آئیں گے اور پھر بیٹھیں گے۔ تو اسی اسنا میں جو مین خبر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے منتقلی کی ہے۔ آلریڈی کئی لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے، 2 عدد اور بڑے کامنٹس آ گئے۔ شاید یہی وہ خطرہ ہے جس کو بھانپ کر اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ سے شفٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی بہنیں آ کر یہ کہتی بھائی بہنوں کو بھائی سے ملا دیا جائے، اتنی سی تو بات ہے۔ باقی اگر آپ 10 طریقے سے اس کے اوپر آپ کور کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ تو 2 امپورٹنٹ کامنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اختیار ولی نے آج پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں عمران خان کی بہنوں نے قیدی نمبر 804 کے لیے، بلکہ 4 نہیں بولا، چور بولا، معذرت کے ساتھ انہوں نے بولا ہے، کے لیے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اس لیے حکومت نے عمران خان کو اڈیالہ سے کسی اور جیل میں منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہی والی بات جو ہے اختیار ولی پھر مزید کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج عمران خان کے لیے سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، دوسری جماعتوں کا مینڈیٹ چھین کر انہیں دے دیا جائے، انہیں بے ایمانی اور حرام کھانے پر مجبور کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ یہ اختیار ولی کہہ رہے ہیں۔ جبکہ یہ مزید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کے پی حکومت دہشت گردوں کو سہولت دے رہی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے ہی جملے جو ہے میں دیکھ رہا تھا منیب فاروق صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ارادے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کسی ایسے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے جہاں تک رسائی بھی مشکل ہو۔ تو یہ دس واز ہائیلی آن دا کارڈز پریویسلی، ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو معاملہ مجھے جہاں تک شک پڑتا ہے، جو میری ناقص عقل اور تجزیہ ہے اس سارے معاملے سے متعلق، بہت دور دراز کی جیل منتقل کرنے کا مجھے تو نہیں لگتا کوئی پلان ہے۔ یہ ڈسیپشن ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ میں ہی رکھیں لیکن بتایا جائے کہ کہیں اور ہے۔ یہ ڈسیپشن ہو سکتا ہے کہ مچھ جیل کا بولا جائے لیکن خان صاحب جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کر دیے جائیں۔ لیکن بہرحال یہ اب بڑے غور سے سوچا جا رہا ہے کہ کسی کچھ ایسا کام کر دیا جائے۔ پہلے تو یہ سوچ پریویل کر رہی تھی نا کہ تاثر یہ دیا جائے خان صاحب کسی ڈیل کے تحت جو ہے کہیں منتقل کیے گئے ہیں، لیکن اب اس تاثر کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے شاید۔ اب یہ کہا جائے گا کہ وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو مت جیل کے اندر ہے، وہ سکھر کی جیل کے اندر ہے، اللہ بلا جو بھی ہے۔ تو یہ اب دس از ہائیلی آن دا کارڈ جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو بھائی کو بھی کبھی کبھی تھپکی دے دیا کریں کہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ اگلا جو ولاگ ہوگا اس کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کتنی بڑی خبر آ رہی ہے، اور ایک اور نئے قبیل کو جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا۔ آج بھی پریس کانفرنسوں کا سلسلہ صبح سے جاری ہے۔ میں اپنے دوست صدیق جان کا کامنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآنی آیات کا، صدیق جان کے جملے ہیں، ہمیں قرآنی آیات کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں قیدی کی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہو۔ کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کیا دین اسلام ہمیں عورتوں کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا۔ جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک، شرمناک ہوا ہے۔ نوجوان جس کی مزاحمت ویڈیو سامنے آئی، ایسی ویڈیو آکسیجن ہے۔ اچھا، سمی صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کانسیکوینسز مد نظر رکھے ہوئے ایسا حملہ کیا گیا جو مارنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر میں دیکھ رہا تھا جناب سہیل آفریدی صاحب کا ایک ٹویٹ بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جہاں پہلے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، ان کے مطابق، سہیل آفریدی صاحب کے مطابق، پھر انہوں نے کہا کل رات کو جس طرح پانی پھینک کر سخت سردی میں گرایا گیا، یہ بھولیں گے نہیں ہم۔ من و ان جو جملے ہیں تو بعد میں، لیکن جو ہم بھولیں گے نہیں اور اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی کا اعلامیہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں پر حملہ حکومت کی سفاکی اور بدترین جبر ہے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں، خواتین کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پر پولیس کے وحشیانہ تشدد کی شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کے استعمال میں کسی حد تک اخلاقی، کسی آئینی اصول اور کسی انسانی قدر کو خاطر میں نہیں لاتی۔ علیمہ خان، عظمہ خان، نورین خان نیازی کے عدالت کے حکم کے مطابق مقررہ دن پر اپنے بھائی سے ملاقات کے آئینی اور قانونی حق کے لیے پورا دن پرامن طور پر یہ بیٹھی رہی ہیں، مگر حکومت نے رات کی تاریکی میں پولیس کو استعمال کرتے ہوئے ان پر واٹر کینن اور دھکم پیل کے ذریعے حملہ کرایا۔ یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ یہ رویہ واضح طور پر پیغام دیتا ہے کہ حکومت سیاسی دشمنی میں خواتین کی حرمت، بزرگوں کے احترام اور انسانی حقوق تک سے محروم ہو چکی ہے۔ پھر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ رات کی شدید سردی میں واٹر کینن کی تیز دھار سے نہ صرف عمران خان کی بہنیں، دیگر خواتین زمین پر گری، بلکہ کارکن شدید زخمی ہوئے۔ میڈیا کو پیچھے دھکیل کر سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ اس حکومت کی اس ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے جس میں طاقت کو دلیل، ظلم کو حکمت عملی اور انتقام کو حکومت سمجھ لیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی شاہد خٹک بھی زخمی ہوئے، جو واقعے کی شدت اور حکومتی ہدایات پر چلنے والے اہلکاروں کی سنگ دلی کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ حکومت منتخب نمائندوں کے احترام کو بھی اپنے بوٹوں تلے رون چکی ہے. یہ پی ٹی آئی کا اعلامیہ ہے جی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. اب آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے, اس کے اوپر ملک کے وفاق کے وزیر قانون ہیں جناب اعظم نذیر تاوڑ صاحب, ان کا بیان سنیے. وہ کہتے ہیں انسانی حقوق کا احترام قومی ترجیح ہے, پاکستان اپنے شہریوں کی آزادی اور وقار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. اب کوئی آ کر نہ اپنے سر کے اوپر ہتھوڑا مارے اور 2 منٹ کے لیے سوچے کہ انسانی حقوق رہ کیا گئے ہیں اس ملک کے اندر, کون سے انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ ملک کے اندر موجود 40-50 چھوٹے بڑے گھرانوں اور 3-4 ٹاپ نوچ بڑے گھرانوں کے حقوق کو آپ انسانی حقوق کہتے ہیں, اور باقی جو 25 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں ان کی بات کو بھی اتنا سیریس لے لیا جاتا ہے کہ کسی کے خلاف فلاں مقدمہ, کسی کے خلاف, اس میں بھی سلیکٹو نیچر آف جسٹس ہم دیکھتے ہیں. کسی کو کوئی یوٹیوبر باہر بیٹھا ہے تو اس کو عدالت کے اندر گاڑی کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو چوائس کی بات ہے جی. اور پھر سلیکٹو نیچر آف جسٹس نے بہت سارے معاملات کو خراب کر دیا. تو کون سے انسانی حقوق بھائی؟ یہ ملک کے وفاق کا وزیر قانون بات کر رہا ہے, اور اسی رات جس رات یہ واقعہ ہوا, یعنی کہ خواتین کے اوپر پانی پھینکا گیا, پرامن خواتین بیٹھی ہوئی تھی نا, کوئی تالا والا تو نہیں توڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی نا, تو ان کو کر لیتی تھی, تو صبح اٹھ کے خود چلی جاتی. یہی ہے طریقہ, یہی تھا, ان کا دن کمپلیٹ ہو جاتا چلی جاتی. لیکن سخت ٹھنڈے پانی اور سخت سردی کے اندر جس تکالیف سے گزارا گیا ہے, کیا یہ نارمل اسلامک سوسائٹیز کے اندر ایکسیپٹیبل ہے؟ میرا تو نہیں خیال. اچھا, اب میں ذرا آگے چلتے ہیں. اپنے دوست عمران ریاض خان کا جملہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں جیل میں بھی رہا, جبری لاپتہ بھی رہا ہوں, روز مجھے لگتا تھا کہ کل کوئی انقلاب آ جائے گا. قید تنہائی میں انسان کو ہمیشہ امید رہتی ہے. میں انسان کو امید میں ہی دیکھنا پسند کرتا ہوں. وہ اس لڑائی کو فرنٹ سے لڑ رہا ہے, یعنی عمران خان, اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ہوگا کہ میرے پاس لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. تو یہ حالات ہیں. بہرحال آپ نے جو شروع میں نے آپ کو پکچر دکھائی, اس بندے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں جس نے ایک مزاحمت کا استعارہ بن کر دکھایا ہے کہ تیز دھار ٹھنڈے پانی کے سامنے وہ کھڑا ہوا. یہ عجیب مناظر ہیں. بہرحال یہ شیئر افضل کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی معذرت, زیادہ لکھتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لکھتی سانوں کی کیسے کر لیتے ہو یار. شیئر افضل مربت کہتے ہیں تحریک انصاف والے گالیوں سے جیتنا چاہتے تھے, اب ریت پر اپنے سر ملیں اور ماتم کریں, لخ دل لعنت ہو. اب یہ کچھ ایسے جملے ہی دیا کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پارٹی ہوگی تو پابندی لگے گی, پی ٹی آئی تو رجسٹر ہی نہیں ہے. یہ تو بات آلریڈی ہم کہہ چکے ہیں, لیکن دلوں کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے نا بھائی لوگوں کے, اس کو کسی کا باپ بھی نہیں ہٹا سکے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اگر رفیع اللہ, یہ کہتے ہیں اگر عمران خان ملزم سے مجرم بن گیا تو اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مجرم جو جیل میں ہے وہ کیسے سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے؟ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو آپ محب وطن یا مسلمان یا کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ دیں. یہ اب آوازیں پیپلز پارٹی سے اس لیے آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کے ساتھ بھی کیا ہونے لگا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس چیز سے سپیئر ہو جائے گا تو اپنے دماغ کا علاج کرا لے. وہ شعر کا بڑا زبردست مصرع ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو ان حالات کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ آج خان کی باری ہے تو اس کے بعد باری کسی کی نہیں آنی, نو, یہ ایک سائیکل ہے اور یہ ایک سرکل ہے, اور سائیکل اور سرکل جب الٹا سیدھا گھوم رہے ہوتے ہیں, چکی کا پھیر کسی نہ کسی کو اپنے پاٹوں کے اندر لے لیتا ہے, اور جب وہ پاٹوں کے اندر آتا ہے تو رگڑا لگتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ حالات ایسے ہی ہیں. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں فاطمہ جناح کو غدار کیوں کہا گیا, ان کا قصور کیا تھا؟ حامد میر نے پروگرام میں 1965 کا کلپ چلا دیا. تو پھر جو ریالٹی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملاقات میں بہنوں کا حال تک نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا حال کیا ہے. تو آپ کو اس کی فکر ہے, اس کے باوجود بہنیں جو ہیں ان سے ملنے کے لیے آیا کریں گی, چاہے آپ جو جس طرح کے بھی جملے دیں. یعنی بہنوں اور بھائیوں کے درمیان درار ڈال کر یہ بتانے کے لیے کہ باقی بہنوں کا تو انہوں نے حال ہی نہیں پوچھا. ہے یہ آپ کا یہ کام رہ گیا یار؟ مطلب اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب جا رہے ہیں, آپ کا یہ کام رہ گیا کہ آپ یہ بتائیں گے؟ آپ کو بڑی فکر ہے بھائی بہنوں کا نہیں پوچھتا, بہنیں بھائیوں کا نہیں پوچھتی ہیں جی. بھائی سیدھی سی بات ہے, ملاقات ہو لینے بات ختم, آپس میں لڑیں مریں سر پھاڑیں ایک دوسرے کا, کیسے کر لیتے ہو یار؟ پھر حامد میر کہتے ہیں کہ وزراء کے بیانات سے تاثر جنم لے رہا ہے کہ تحریک انصاف بڑے مشکل دن سے گزر رہی ہے. اس کے اوپر آگے میں ولاگ کرنے لگا ہوں, کچھ لوگ جو ہیں وہ لانچنگ پیڈ کے اوپر ہیں, وہ بھی بتاؤں گا, باقی معاملات بھی بتاؤں گا. تو میکسیمم کامنٹ اس بندے کے لیے جس نے رات کو واٹر کینن کے تیز دھار پانی کے سامنے کھڑے ہو کر, اس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بن چکی ہے, ویڈیو اور اس کی پکچر. میکسیمم کامنٹس ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.